اپنی توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا والسیئات اعمالنا ونؤمن بک ونتوکل علیک، الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ السلام، محمد وآلہ الصطفیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما ماء اللؤلؤ والمرجان۔ صلوات پڑھیے گا۔ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے نعت خوان اور بڑے بزرگان پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ظاہراً میری کمی محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یزیدیوں کو نجم ثاقب لگے، یزیدیوں کو نجم ثاقب لگے ہیں، اور ماشاءاللہ ملک صاحب نے گھر کو امام بارگاہ بنا دیا، گھر کو امام بارگاہ بنا دیا ہے اور دلوں کو امام حسین کا گھر بنا دیا۔ اور میں اللہ مالا خوشی دے لمحات نے سب نو مبارک ہو، جی میں ذاکرہ دی کاپی ہوندی ہے نا، ایک کاپی سے بار بار بجھ دی پئی ہے، اتنی خوشی یہ لمحات ہیں کہ جو اس کے ذکر میں گزر رہے ہیں کہ جس کی محبت سے انسان اس کا محبوب بنتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، محبت سے خدا اس کا انسان اس کا محبوب بنتا ہے کہ ساری کائنات اس کو راضی کرنے کے اوپر ہے، لیکن جو حسین سے محبت کرے وہ خدا کا محبوب بنتا ہے، جو حسین سے محبت کرے وہ محبوب خدا بنتا ہے۔ البتہ آپ کی طرف سے بھول آئے نہ آئے، مجھے پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے۔ آپ اسی کی تعبیر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ ایسی ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، احب اللہ من احب حسینا، یہ کون سی زبان فرما رہی ہے؟ یہ وہ زبان نہیں جس نے کبھی جھوٹ کو چکھا بھی ہو، صادق و امین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے جھوٹ کا مزہ ہی کبھی نہیں چکھا، بلکہ دنیا میں اگر سچ قائم ہے تو اس کی زبان کی وجہ سے ہے۔ اگر زبان کا سچ ہے تو اسی سچ کی وجہ سے ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں سچ سچ ہے تو محمد مصطفیٰ کی زبان۔ بآواز بلند صلوات۔ یہ آپ کا لطف ہے کہ ہمیں آپ خوشبو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچ جس کی وجہ سے قائم ہے، بے شک
समझ में आ रही है बेशक बात? बेशक हाँ, लेकिन ये मेहरबानी करें, जिस हस्ती की वजह से सच कायम है उसकी तरफ कूड़ की निस्बत ना दें। ना क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी क्या बात। उसकी तरफ कूड़ की निस्बत कितने चले गए जेडे कसीदा पढ़े सारा तो हाँ, अली हसन। एडा सोना कूड़ तुसी मारे है, अभी दिल ठर गया। फजीलत किसे कहते हैं? जिसे खुदा अता फरमाए। जिसको खुदा अता फरमाए। अगर खुदा खुदा न रहे तो फिर फजीलत देगा कौन? समझ में आ रही है? अगर वो क्या कहते हैं, खुदा खुदा ही न रहे तो फिर फजीलत देगा कौन? बल्कि यूं कहूं, सारी फजीलतें जिस घर में इकट्ठी हों वो फातिमा का घर है। किसका घर है? आक सैयदा की ज़ात अक़दस पर बुलंद तर सलावत। किसका घर है? फातिमा का घर है। और जो माह शाबान है, मैंने बंदा हकीर ने आपकी मैंने कहा जश्न पढ़े नहीं जाते, जश्न मनाए जाते हैं। इसका ताल्लुक इंसान की कैफियत से है। जैसा आप समझेंगे वैसा जश्न हो जाएगा। मैं तो वैसे मजाक किया करता हूँ, लाइटा ज्यादा खुश हों तो साढ़े चेहरे ज़्यादा ठीक है। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं कि पता तो चल जाएगा ना। सिर्फ टाफियां, ऐसा ना हो कि टाफियां मिठास हो, बल्कि नामे हुसैन से दिल में मिठास आए। नामे हुसैन से दिल में मिठास आए तो जश्न का लुत्फ आता है। जश्न का लुत्फ। और वाकई बैठे बैठे कैफियत लुत्फ नहीं आ रहा था, लेकिन बाज़ दोस्तों ने ऐसे अशार पढ़े कि वाकई लुत्फ आ गया। हकीकत भी ऐसे ही है, वाकई लुत्फ आ गया। सब फजीलतें। हाँ जी, बेशक। अच्छा, माह शाबान, शाबान पैगंबर का महीना है। किसका महीना है? पैगंबर का महीना मुस्तफ़ा का, बेशक। क्योंकि पैगंबर का दीन बचा है करबला की वजह से, और सारे करबला वाले हैं शाबान में। माशाल्लाह माशाल्लाह बेशक बेशक माशाल्लाह। सारे करबला वाले कहाँ पर हैं? एक शाबान में हैं। एक वो है जो शरीकतुल हुसैन है। माशाल्लाह शरीकतुल हुसैन है। करबला दर करबला मीमांद अगर ज़ैनब नबूद। करबला करबला में रह जाती अगर अली की जीनत न होती। अगर जनाब सैयदा न होती तो करबला करबला न होती। अगर हक सच है तो करबला की वजह से, और अगर करबला है तो ज़ैनब की वजह से। पैतन पाक की जीनत। पैतन पाक की जीनत है। माशाल्लाह जी। और अर्ज़ खिदमत है आपके, ये कौन सा घराना है? अर्श की जीनत है हसन हुसैन, महफिलों की जीनत है अली इब्ने अबी तालिब, रसूल की जीनत है फातिमा, पंजतन की जीनत है ज़ैनब कुबरा। पंजतन की जीनत कौन है? ज़ैनब कुबरा, सिद्दीक़ा सुग़रा। सुभान अल्लाह। सदीक़ाए सुग़रा, सदीक़ाए कुबरा है जनाब फातिमा, और जो शबीह फातिमा हो उसको ज़ैनब कुबरा कहते हैं। और करबला की एक कड़ी। फिर उसके बाद क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद गाजी अलमबरदार। और अगर आप यहीं पे बैठे हो, यूं क्यों ना कह दूं, वश्शम्स व दुहा वल क़मर इज़ा तला। शम्स व दुहाहा। एक तरफ से शम्स इमामत था और दूसरी तरफ से पीछे उसके कमरे बनी हाशिम। अल्लाहु अकबर। कौन? कमरे बनी हाशिम कि चांद सूरज के पीछे आता है। चांद किसके पीछे आता है? सूरज के पीछे आता है। और कारवाने करबला का सारात, बल्कि यूं कहूं साजिदीन का सालात, आबिदीन
عابدین کی زینت، عابدین کی زینت کون؟ سید الساجدین. اے 5 شعبان کو میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اس قافلے کے سالار ہیں سید الشہداء، اور ان کو ایک طرف سے شریکت الحسین نے اس کی طرف ہے، اور دوسری طرف سے قمر بنی ہاشم ہے، اور تیسری طرف سے سید الساجدین. جیسے کربلا میں حفاظت کر رہے تھے، شعبان میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں. کیسی عظیم ہستیاں ہیں. امام حسین علیہ السلام، میں کیا عرض کروں، بات سمجھنے کی ہوتی ہے. اگر کوئی سمجھے زمانے کی سختی کو اور زمانے کی ان پلید حرکات کو کچھ سمجھے تو حسین کی طہارت سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آئی؟ جب ہماری نگاہ نہیں رہتی پلیدگی کے اوپر، نجاست کے اوپر، پھر طہارت سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جہاں پر فرق مٹ جائے کہ طہارت کسے کہتے ہیں اور نجاست کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا کہ حسین کتنا پاک ہے. سمجھ میں آ رہی؟ حسین کتنا پاک. اتنا عرض کروں گا، بحر عصمت ملے شخ مرج البحرین. یہ عصمت کا وجود نہیں، یہ بحر عصمت ہے. مرج البحرین یلتقیان، یہ قرآن کی تعبیر ہے. جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، یہ کون سے 2 سمندر ہیں میرا بھائی؟ کہاں پر مل رہے ہیں بتاؤ تو صحیح. اگر نہ ملے تو پھر رسول سے پوچھو. پھر کس سے پوچھے؟ رسول سے پوچھئے کہ آپ ہی بتائیے یہ کون سے سمندر ہے. یہ تعبیر ہے جناب سیدہ کے لیے اور جناب امیر المومنین کے لیے. ایک امامت کا سمندر ہے، ایک عصمت کا سمندر ہے. حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا، ایمان کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا. امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات. ایک بحر عصمت ہے جو آیت تطہیر کا مصداق ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے وہ پاکیزگی نصیب فرمائی ہے آل محمد کو جو کسی نبی کو بھی نصیب نہیں سوائے پیغمبر کے. کسی کو ایسی طہارت ہی نصیب نہیں جو زہرا کو نصیب ہے، اور کسی کو ایسی امامت ہی حاصل نہیں جو علی ابن ابی طالب کو نصیب ہے. کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی امامت علی جیسی امامت ہو، اور کسی کی طہارت ہی نہیں جس کی زہرا جیسی طہارت ہو. میں عرض خدمت کروں گا، جہاں پہ نبوت اور امامت کا ملاپ ہو، جو ملانے والی ہستی ہے اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. جناب سیدہ کہتے ہیں. ایک روایت پڑھی جاتی ہے، البتہ توجیہ اس کی کوئی نہیں کر سکتا، مشکل ہے مجھے پتا ہے. پڑھ دیں نعرے لگ دے جائے، لیکن پوچھا جائے کہ یہ کیسے، مشکل ہے ان کے لیے. کہ رسول نے سجدے میں سر رکھا کہاں پر؟ عالم انوار میں. کہاں پر؟ عالم انوار میں سجدے میں سر رکھا. جو قطرات آئے، اب اللہ بہتر جانتا وہ قطرات کیا تھے. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ قطرات مادی نہیں تھے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سے قطرات تھے. عالم انوار کے قطرے بھی اس عالم کے مطابق ہوں گے، دنیا کے مطابق نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں کے مطابق نہیں ہوں گے، اسی عالم اور جہان کے مطابق تھے جن کے قطروں سے نبی بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کے قطروں سے نبی بنے، اور اسی امامت اور رسالت کے ملاپ کے ساتھ جو ہستیاں لؤلؤ والمرجان بن کے باہر آئیں. ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کی خدمت میں یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، یہ ولادت کے اوپر آپ خوش نہیں ہیں اکیلے، صرف آپ
خوش نہیں نہیں اللہ اور ہے، اس کے فرشتے خوش ہیں۔ آہا ہا بلکہ یوں کہوں کہ اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان مان خوش والے ہیں۔ سبحان اللہ واہ جی واہ۔ اہل زمین سے زیادہ اہل، کیونکہ یہاں پر شیطان کی چلتی ہے وہاں چلتی نہیں ہے، یہاں پر شیطان کی چلتی ہے وہاں۔ اور اس روایت کو جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اتفاق ایسا ہے، یہ آج جو شب ہے، ظاہراً روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت بالکل شب جمعہ ہے، سبحان اللہ، آج بھی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ ہے۔ اس کو اتفاق نہ جانیے، یہ لطف خدا ہوتا ہے کہ بالکل اسی گھڑی اور اسی وقت میں ہو کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا ظہور محسوس ہے میں ہو رہا ہے، جڑے پیچھے بیٹھے بسم اللہ جی۔ میں کہ اگر تھک گیا جی تو بس کافی ہے، جشن میرے امام میرا حصہ لکھا زمانہ گیا۔ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری اسی وجہ سے تو کہتے ہیں علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں، انہیں کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ان کی باپ دادا کی برابری تک نہ پہنچ کے جن کی سواری رسول بنتے ہیں، جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ دیکھنے والے نے تو رسول کی عظمت کو پہچانتا تھا، کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا پھر سمجھے ہی نہیں، جس کو رسول اٹھائے دیکھ سوار کتنا اچھا ہے، جس کو رسول اٹھائے وہ سوار کتنا اچھا ہے۔ نعم الراکب و نعم المرکب، رسول نے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی، اگر میرے بعد اچھا دیکھنا ہے تو ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میرے بعد اچھا کون ہے، بعد از خدا توئی قصہ مختصر ہے، بعد از خدا کے بعد اگر فضیلتیں ختم ہوتی ہیں تو انسانیت کی معراج رسول کے اوپر ختم ہوتی ہے، اور رسول کے بعد فضیلتوں کا نام ہے علی، رسول کے بعد فضیلتوں کا نام کیا ہے؟ علی، اور علی بلندی کو کہتے ہیں۔ علی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک رات کتاب پڑھ رہا تھا، ہے تو 5 صفحوں کی تھی، بڑی پیاری، کیف لا افتخر بالحسین، میں حسین پہ افتخار کیسے نہ کروں، کیف لا افتخر بالحسین، میں حسین پر فخر کیوں نہ کروں، کیوں فخر نہ کروں کہ جس کی قصیدے اور جس کی مدح سرائی خدا کرتا ہوا ہے، جس کی مدح سرائی کون کرتا ہوں نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے۔ کیسے اچھا، ایسے ہی ہے، جب آدم کو خلق فرمایا، آدم نے عرش کی طرف دیکھا تو چند سطریں لکھی ہوئی تھی نور کے قلم کے ساتھ، نور کے قلم کے ساتھ۔ میرے اللہ یہ کون ہے؟ بیٹھے جی کوئی نہیں، یا السلام تو خیر، میں نے نام پڑھی ہے، کوئی پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ یعنی تعجب تو اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ مجھ سے بھی پہلے کوئی ہے، کیا بات ہے، مجھ سے بھی پہلے کوئی ہے۔ اچھا پھر یقیناً لا محالہ جب ملائکہ کا سجدہ بھی شاید ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا تو انسان فخر تو کرتا ہے نا کہ میرے جیسا کون، لیکن اوپر جب عرش پہ سطریں نظر آئیں، مولا فرمایا آدم اگر کدی سفارش چاہیے ہوئے تو یہ نہ دی کریں۔ کیا بات ہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حیدری تو بھی مانگ لے قبلہ صاحب
تھوڑی نظر تو بھی مانگ لے شفا در حسین سے حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے تو بھی مانگ لے شفا در حسین سے حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا فطرس فطرس میرے حسین کا پیدا نعرہ حیدر نظر تو میرانا صاحب کی نظر جی بسم اللہ یزید مجسمہ ہے کل نجاستوں کا یزید مجسمہ ہے کل نجاستوں کا طہارتوں کے باب کو حسین کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے لا یتکلم کوئی نہیں بول سکتا وہاں پر جس کی چلتی ہے ان کو پنج تن کا گھرانہ جہاں پر کسی کی نہیں چلتی جہاں پر کسی کی نہیں مانی جاتی جہاں پر زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں جہاں پر زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں دنیا میں بھی ان کی چلتی ہے آخرت میں بھی ان کی چلتی ہے صفات اچھا یہ کیسی ہستیاں یہ توسل جن کو اللہ نے اپنے نور عظمت سے پیدا کیا سبحان اللہ نور عظمت سے پیدا کیا میں ہوں اتنے سمجھو کہ ہندے لفظ سمجھنا بڑا گلہ بہت واضح ہونی ہے لیکن میں سمجھتا نہیں جنہوں اللہ عظمت نہ پیدا کرے انہوں گھٹاوے کون کیا بات ہے اللہ کیا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اتنا با کمال ہے بھائی دیکھیں نا جب اس نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے تو اس کے نیچے کون اور پھر اتنی عظمت عطا فرمائی فرمایا کہ جہاں جہاں میرا نام ہے یہ میرے نام سے مشتق ہیں ان کے نام میرے نام سے نکلے ہیں اگر میری تعریف ہے تو یہ محمد ہیں اگر میری تعریف ہے تو یہ محمد ہے اچھا محمد ہے محمد تعریف ہونے والا تعریف ہونے تعریف کس کے اوپر ہوتی ہے محمود کے اوپر اگر کمال ہی نہ ہو اگر ماشاءاللہ والی نوائی ہو دیکھنا بہت خوبصورت ہے جی میں تو اس وقت سے دیکھا جی میری تیاری ہے نا ترہی ٹھیک ہے جی اگر کیا کہتے ہیں بناؤ سنگھاری نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو کمال کیسا اگر ہاتھ میں دولت ہی نہیں تو امیر کیسا سمجھ میں آ رہی ہے بات کمال ہوگا تو اس وقت تعریف ہوگی میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس کے لیے ہے جس کو خدا قابل تعریف بنائے اس کو محمد کہتے ہیں کے پتلے تجھے خاک سے کیا نسبت احسان تیرا ہے کہ زمین پہ اتر آئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے اور ساری کائنات کی بڑائیاں اللہ رب العزت کے اوپر ختم ہوتی ہیں ساری کائنات کی بڑائیاں اللہ بلندیاں اللہ پہ ختم ہوتی ہیں بلکہ ختم میری پتہ نہیں کہاں پہ جاتے میں نہیں کہتا میں نہیں اس کے بارے میں بتا کیونکہ اس کی بلندی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ اکبر وہ بلند ہے ہر اس چیز سے ہر تصور سے جو آپ سوچ سکتے ہیں جو اتنا بلند ہے اگر کسی کو بلندی عطا کرے اس کو علی کہتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ فاتر ہے تمام کائنات کا خالق ہے اور اگر ایسی تخلیق وجود میں لائے مخلوق کو لائے کہ جس جیسی تخلیق کوئی نہ ہو ایسی ہستی کو فاطمہ کہتے ہیں فاطر السماوات والارض اور جہاں پر احسان اتنے ہوں قدیم الاحسان سمجھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ جی سبحان احسان کی انتہا نہیں یا ذل جود والکرم یا ذل جلال والاکرام سب کائنات کے اوپر کرم ہے جب وہ کرم کرتا ہے تو حسن ہوتے ہیں جب حسن ہوتے ہیں اور عرض خدمت یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم کون کون سے احسان کو تم جھٹلاؤ گے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جہاں پر احسان ختم ہوتے ہیں وہاں پر خدا کے احسان شروع ہوتے ہیں اللہ نے اپنا احسان کیا ہے حسین ابن علی دے کر حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت
کس کو دے کر؟ حسین ابن علی. یہ روایت فرائض السمتین جناب حموینی اہل سنت ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے. آج کی شب کے متعلق ابن عباس سے کہتے ہیں فلما ولد الحسین ابن علی، جب حسین ابن علی کی ولادت بسعادت ہوئی. ماشاءاللہ یہ باسعادت اسی کہ نہیں ہے، کوئی اور بھی کہندا ہاں اصل گل سمجھنا نہیں. تھوڑے یہ باسعادت ہم کہتے ہیں یا پوری کائنات کہتی ہے؟ یہ روایت فیصلہ ہو جائے گا. جی کب ہوئی؟ خود کہتے کانا مولدہ عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ کو ولادت ہوئی مولا حسین کی. شب جمعہ کو کس کی ولادت ہوئی؟ مولا حسین. اور پھر اچھا ہوا کیا؟ اوحی اللہ، توجہ فرمائیے گا، اللہ یہ کہاں پر وحی کر رہا ہے؟ سمجھنا آپ کا کام ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی ٹھنڈک ہے. مولا حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی. اوحی اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جو عزت اور جلالت کا مالک ہے، الی مالک خازن النار، جہنم کے داروغے کو وحی کی. کیا؟ ان اخمد النیران، اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر جہنم کی آگ کو کس وجہ سے؟ علی اہلہا، جہنمیوں پہ آج ٹھنڈا کر دو. کس وجہ سے میرے مولا؟ آپ کا کہ لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا، آج محمد کے گھر میں ایسے صاحب کرم بچے کی ولادت ہوئی. آج محمد کے گھر میں جہاں پر اللہ کا غضب خاموش ہوتا ہے وہاں حسین آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر جگہ پہ حسین نہیں آ سکتے، وہاں پر آئیں گے جہاں پر غضب الہی خاموش ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے جو حسین علیہ السلام کے مقابل میں آتے ہیں وہ ناریوں کی طرح غضب لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں جہنم خاموش ہے. میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہتے ہیں درِ علی سے مانگ. ٹھیک ہے کہ جو بادشاہوں کو بھی تاج دے دیتے ہیں. میں عرض کروں گا یا علی آپ کی شان سے کون مل سکتا ہے کہ آپ ایک در پہ آئے اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ آنے کی حاجت نہیں. میں آپ کے بیٹے کی کیا فضیلت بیان کروں کہ جو دیتے ہیں تو جنت دیتے ہیں، دیتے ہیں تو جنت دیتے ہیں. ہاں جی بہت عظمت کے مالک ہیں. ضامن میری نجات کا ضامن حسین. ضامن. اور ایک شخص نے آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام یا مولا امام تقی علیہ السلام ابھی بڑے بڑے حالے کا جشن شروع ہوا ہے. اچھا تو عرض خدمت یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، صلوات پڑھیے گا محمد علیہ. یہ کس ہستی کی ولادت بسعادت ہے؟ یہ اس ہستی کی ولادت بسعادت ہے. انسان کی انسانیت ہے تو حسین کی وجہ سے. انسان کی انسانیت موصل انسانیت. اچھا یہ صرف نعرے ہی ہے؟ نہیں اور نہیں ہوا یہ نعرے نہیں تو خدا پوچھے. حقیقت. ابھی یہ بچہ بیٹھا ہے نا، جب 2 منٹ باہر جا کے فلاں کر تو کہیں گے کیوں جی؟ اگر شاگرد نہ ہو تو کہے گا کیوں جی؟ آپ سے کہیں گے صلوات پڑھ کیوں جی؟ ہر چیز کے اوپر کیوں یہ بتاتی ہے کہ انسان کسی کا غلام نہیں ہے. کیا بات ہے، انسان کسی کا غلام نہیں ہے. اگر خدا حقوق مقرر نہ کرتا کوئی کسی کی نہ مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو مانتے ہیں اس کی وجہ سے مانتے ہیں. اب اگر نہ کوئی کسی کی نہیں مان سکتا، یہ انسان کا شرف ہے. اور یہی وجہ ہے تو اس سے سارے چودھری سے ہے، چودھری ہے یا نہیں؟ کسی کی ہم نہیں مانتے بھائی، آپ تو ویسے ہی چودھری ہیں. نہیں مانتا انسان کسی کی.
کیوں انسان میں یہ شرف اللہ نے رکھا ہے کہ انسان تو کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، فقط میرے سامنے سر جھکائے گا۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، اے انسان کسی کا بندہ نہ بننا، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تجھے کیا پیدا کیا ہے؟ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اس کو، کیونکہ لا محالہ بولا جاتا ہے لیکن حق بنتا ہے اس کو ثابت بھی کیا جائے۔ اور اللہ نے تجھے آزاد پیدا، تو کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، تو آزاد ہے، ہاں فقط اس کے سامنے جھک جو عظمتوں کا مالک ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو کس کا مالک ہے؟ صرف اس کا بندہ ہے، جس کے سامنے علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آئے بل وجدتک اہلا، اگر کائنات میں میرا سر جھکنے کے قابل ہے تو میرے اللہ فقط تیری ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ بل وجدتک اہلا، اور مولا حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ جو معرفت کا سمندر ہے یہ کہتی ہوئی نظر آئی مولا حسین علیہ السلام کی ذات، اے میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ ماذا فقدک من وجدک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ اور میرے اللہ میں تجھ تک پہنچنے کے لیے دنیا کو دیکھنے کا محتاج نہیں ہوں۔ سمجھیے گا اس بات کو، یہ دعائے عرفہ ہے۔ حالانکہ خالق انسانوں کو اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے مخلوق کو دکھا کر کہ مخلوق کو دیکھو مجھ تک پہنچو۔ سمجھیے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میری مخلوق کو دیکھو تو سمجھو میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ جب میری مخلوق آسمان اتنا عظیم ہے تو میں کتنا عظیم ہوں گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا سورج اتنا بلند ہے، میرا چاند اتنا بلند ہے، لیکن جتنی بلندیوں کے اوپر ہوں میں اس سے بھی بلند ہوں، میں اس سے بھی۔ یہ عام انسانوں کی معرفت ہے، کن کی؟ مخلوق کو دیکھتے ہیں خالق تک پہنچتے ہیں۔ توجہ ہے میرے دوستان، مخلوق کو دیکھتے ہیں، اس کو خاص زبان میں کہتے ہیں برہان صدیقی۔ کیا کہتے ہیں؟ ناراض نہ ہوئیے، وقت ہی نہیں دیا اس کا۔ برہان صدیقی، اگر مخلوق سے خالق تک پہنچے، یہ انسانوں عام انسانوں کی معرفت ہے، جو خالق سے ساتھ پہنچے یہ صدیقین کی معرفت ہے۔ کس کی معرفت ہے؟ صدیقین کی معرفت ہے۔ الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنی معرفت کروائی اپنی ذات کے ذریعے سے۔ امام سید سجاد اپنی ذات کے ذریعے سے تو مولا حسین کیا عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ یہ مخلوق جو خود محتاج ہے یہ مجھے تجھ تک کیسے پہنچائے گی، یہ تجھ تک کیسے پہنچائے گی؟ ساری کائنات صرف اس کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مخلوق اپنے جیسے کے سامنے جھکنے لگی۔ ایسے ہی ہے، الا ترونا، مولا حسین کا یہ جملے ہمیشہ تاریخ میں ثبت رہیں گے، شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ الا ترونا، نہیں دیکھتے، ان الحق لا یعمل بہ، حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ جہاں پہ سب وقت کے طاغوت اور فرعون کے سامنے گردن جھکائے ہوئے تھے، حسین نے انسانیت کے سر کو بلند کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ حسینیت نے، امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے انسانیت کا سر فخر سے بلند کیا، بے شک، اور ایسے سجدہ گزار کربلا کی سرزمین کے اوپر آئے جنہوں نے اپنے لہو کے ساتھ سرزمین کربلا کو تر کیا، اور قیامت تک کے لیے بندوں کو بتایا کس کا بندہ بننا ہے، کس کا بندہ بن
बंदा बनना है, इसीलिए फरमाया मिसली ला युबायु मिसला, जो मुझ जैसा होगा। जैसे कि भाई ये नहीं फरमाया इसका मतलब हुसैनियत ता क़यामत है, हुसैनियत ता क़यामत है। और एक जुमला आपकी खिदमत, मौला अली अलैहि सलाम का एक सहाबी था, कहा या अली मेरा भाई आपके साथ जंग में नहीं जा सका, बड़ा परेशान है, बहुत शर्मिंदा। मौला फरमाया नजरिया साढ़े नाल और बैठे जी कोई नहीं, साढ़े नजरिया तो नहीं आसे पास हुआ है। फरमाया कि नहीं थोड़ा ऐसा है भी नहीं, मुझे पता थक गया, मुझे पता, लेकिन ये मैसेज लेके जाइएगा, ये लाजमी है, मजबूरी है मेरी यहाँ पर बयान करना। मौला फरमाते हैं नजरिया मेरे साथ है जी या अली। फरमाया फिर ऐसे ही है, वो जंग में हमारे साथ था, जंग में हमारे साथ। हैदर अली गल समझ आ रही है? तेरे वहाँ से बैठना सब तो ज्यादा मुश्किल है, मौला तेन शिफा आता, ठीक है। अगर नजरिया हमारे साथ है, गोया कि हमारे साथ तलवार चलाई है, हमारे साथ उसने गोया कि शामिल है, वो गाजी है, वो मुजाहिद है, तो यहाँ पे अर्ज करूंगा हुसैन हुसैन करने वालों बताओ तो सही हुसैन के काफिले में कौन है? बस ये जुमला अगर आप समझ जाएंगे, समझ कौन है हबीब इब्ने मज़ाहिर, कौन है मुस्लिम इब्ने औसदा, और कौन है मुखद्दरात इस्मत की चादरों को बचाने वाला। आज भी वक्त के यजीद चादरें नोच रहे हैं, आज भी इंसानियत पामाल हो रही है, आज भी खातून की इज्जत पारा बारा हो रही है, जुल्म और बर्बरियत है, हुसैनी काफिला आज भी खड़ा है। ये ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं हाँ हुसैन जो आपको यहाँ पर ला सकता है, और मैंने अर्ज किया था मलक साहब ने घर में इमाम बारगाह बना सकता, ठीक है, तो वो ऐसा भी बना सकता है जैसे हुर को बनाया। वो नाराज हो बैठे, नाराजगी है ही नहीं। मैं तो काफिले शामिल किया, किस में शामिल किया है? काफिले में शामिल होना है। तो अर्ज़ खिद अब यो तो मासूम है, जनाबे कासिम, जनाबे अली अकबर, जनाबे जौन, जनाबे आबिस, जनाबे शौकत, इतनी अजीम हस्तियां हैं, 14 गुलाम हैं, लेकिन सारी कायनात के सरदार हैं। इस काफिले में 14 के करीब गुलाम हैं, लेकिन सारी कायनात के सरदार हैं, और दुनिया को बता रहे हैं हम गुलामी में भी सरदार हैं, तुम आजाद होकर भी आजाद नहीं हो। हूँ जवाना नाल एक गल जाकिर तरह मेरा वादा के खिलाफ हो रहा है, माजरत चाहना जी, नहीं सारे जाकिर तो नहीं, बाल जाकिर अच्छे भी होते, ऐसी आजाद कोई नहीं, चंगे भले आजाद, सानू कड़ियां कैदा लगियां बिल्कुल आजाद जी। बिस्तर इजाजत नहीं देता, बिस्तर इजाजत नहीं देता, लेकिन सजदा हुसैन बुलाता रहेगा, अज़ाने अली अकबर बुलाती रहेगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही जी? अगर चादर लें तो कहते हैं ये मुतहज्जिर है, ये पुराने ज़माने दी गल ना, आपको बिल्कुल सच्ची गल है, पुराने ज़माने दी गल ना, ज़ैनब कुबरा दी गल ना, गल सच्ची है। हाँ जी, चादर लेते हैं तो बातें होती हैं, अगर बातें होती हैं तो मसला नहीं, ये बातें हुसैन पर भी हुई हैं। हाँ, अली अकबर की आज़ान, हुसैन इब्ने अली का सजदा, ये हमेशा याद रहे, और याद रहे शिफात के लिए मौला अब्बास के बाजू काफी। ये मेरी बात नहीं है, ये बात मासूम दी गल, शिफात के लिए मौला अब्बास के बाजू काफी है। और लाने वाली कौन है? सैयदा दो आलम, सैयदा दो आलम है, जो यहाँ पर ला सकते हैं, वो खुदा की बंदगी में भी ला सकते हैं, वो खुदा की बंदगी में भी ला सकते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, अपने वक्त से तजावुज किया, लेकिन हुदूद इलाही से तजावुज नहीं किया, फिर भी आपसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो।